نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. A very warm welcome to you all. आज हमारी अक़ीदा की क्लास नंबर 14 है. गुज़िश्ता नशिस्त में हमने पॉइंट नंबर 46 स्टार्ट किया था जो मिराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कनेक्टेड है. तो इंशाल्लाह आज कोशिश यही रहेगी कि आज के हमारे सेशन में हम मिराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकम्मल वाक़या कंप्लीट कर ले. देखते हैं कि मुकम्मल होता है या नहीं, लेकिन कोशिश पूरी रहेगी कि आज उसको मुकम्मल कर लिया जाए. तो चलिए दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. तो पॉइंट नंबर 46 जो हम डिस्कशन कर रहे थे लास्ट सेशन में, वो है जो मैं दोबारा दोहराऊंगी, फिर हम इंशाल्लाह उसकी तफसीलात देखेंगे इंशाल्लाह. तो ओके, तो पॉइंट नंबर 46 है कि द एसेशन मिराज ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज अ फैक्ट. He was taken in person for a journey by night and lifted awake and in the body of the heavens, and from there to such heights as Allah pleased. Allah showered upon him his favors as he pleased and revealed to him what he liked. His heart did not falsify what his eyes saw. Blessed is he in this life and the hereafter. यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिराज का जो वाक़या है वो हकीकत है. आपको रात के वक्त सफ़र के लिए ज़ाती तौर पर यानी कि फिज़िकली अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे होश और आवाज़ में थे जब मिराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या पेश आया है. तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सफ़र के लिए नींद से बेदार किया गया और फिर जिस्म में यानी कि आपके जिस्म के साथ यानी कि फिज़िकली आपको आसमानों तक और वहाँ से फिर ऐसी बुलंदियों पर ले जाया गया जैसा कि अल्लाह ने चाहा. अल्लाह ताला ने इस पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाई हैं. अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाई हैं जैसा कि इसने चाहा, जैसा अल्लाह ने चाहा अल्लाह ने वैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नेमतें नाज़िल फरमाई हैं और जो कुछ इसे पसंद आया इस पर नाज़िल किया. इसके दिल ने जो कुछ इसकी आँखों ने देखा है वो झूठ नहीं. यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो देखा, जो महसूस किया, जिसकी गवाही दी, जिसके बारे में हमें बताया, वो बरहक है, यानी कि वो सच्चा है. इसकी दुनिया और आखिरत में बरकत है. यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वो दुनिया में मौजूद थे तभी भी उनकी बरकत थी और दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद भी आपके ज़ाती आली बाबरकत की जो है बरकत और रहमत मौजूद है इस दुनिया में. तो अल्लाह ताला कुरान में सूरह अल-असरा जो है 15वें पारे में उसकी शुरुआत में फरमाते हैं कि सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर. यानी कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं कि exalted is he who took his servant by night from al-Masjid al-Haram to Masjid al-Aqsa, whose surroundings we have blessed, to show him our signs. Indeed, he is the hearing, the seeing. यानी कि पाक है वो ज़ात जो रातों रात अपने बंदे को मस्जिद अल-हराम से मस्जिद अल-अक़सा तक ले गया, जिसके अतराफ में हमने बरकतें रखी हैं ताकि इसे अपनी निशानियां दिखाएं. यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस रात में बहुत सारी निशानियां दिखाई गई और ये वाक़या कब पेश आया है इसकी सारी तफसीलात आज हम देखेंगे इंशाल्लाह. तो बेशक वो सुनने वाला, देखने वाला, जानने वाला है. तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ज़ात जो है समीअ और बसीर है, यानी कि हर चीज़ को सुनने वाली, देखने वाली है.
تو چلیے آج ہم ہماری کلاس کا آغاز کرتے ہوئے ہمارا آج کا جو عنوان ہے وہ ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جیسے کہ آپ کو اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہوگا، ہم نے پکچر ڈالی ہے سمجھنے کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ تھا، یہ کب پیش آیا، کس طریقے سے پیش آیا۔ تو سب سے پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کب پیش آیا، یہ واقعہ کب پیش آیا۔ تو تاریخ کے اعتبار سے 26ویں کی رات یعنی کہ 27 رجب ہمارے پاس مغرب سے ہی رات کا مطلب دن شروع ہو جاتا ہے نا، تو جو 27ویں رجب ہے اس کو یہ واقعی معراج پیش آیا تھا، یعنی کہ 26ویں رجب کی رات میں۔ آنے والا مہینہ بھی رجب المرجب کا ہے، تو ہمارے لیے یہ اہمیت ہو جاننا کہ معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پیش آئی تھی اور اس میں کیا کیا واقعات پیش آئے تھے اور کن کن لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، یہ جاننا ہمارے لیے اہم ہے۔ تو یہاں پر یاد رکھیں کہ یہ جو واقعہ معراج پیش آیا ہے یہ ہجرت سے پہلے کا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا اظہار ہوا ہے 40 برس میں، تقریباً غالباً نبوت کا اظہار ہونے کے بعد 11ویں سال میں یا 12ویں سال میں اختلاف ملتا ہے روایتوں میں کہ یہ معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ کب پیش آیا، لیکن زیادہ تر روایتوں سے یہ ملتا ہے کہ ہجرت سے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ تو یہ تو برحق ہے کہ یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے کیونکہ یہ مکہ مکرمہ میں پیش آیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو واقعہ ہے یہ غالباً 11 نبوی یعنی کہ نبوت کا اظہار ہونے کے 11ویں سال، جس کو 11ویں نبوی یا 11واں سال کہا جاتا ہے نبوت کا، اس میں پیش آیا۔ تو اگر یہ کیلنڈر کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ 721 AD ہوتا ہے اور اس کو غم کا سال مانا گیا تھا۔ اس سال جس میں یہ واقعہ پیش آیا ہے اس کو غم کا سال، کیونکہ اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے۔ عام الحزن کیوں کہا جاتا ہے؟ اس وجہ سے اسے عام الحزن کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کے دونوں سہارے جو بظاہر آپ کے دنیاوی سہارے تھے نا، کہ آپ کی زوجہ مطہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے چاچا ابو طالب، یہ دونوں آپ کی نہایت مدد فرماتے نا، تو کفار و مشرکین سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ حفاظت کرتے تھے ابو طالب، اور گھر میں آپ کو اطمینان دیتی تھی آپ کی زوجہ مطہرہ۔ تو یہ ایسا سال ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں چہیتے جو آپ کے سہارے تھے ان دونوں کو آپ نے کھو دیا تھا۔ اسی وجہ سے اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے، یعنی کہ غم کا سال، یعنی کہ ایک طریقے سے دیکھا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دنیاوی سہارے تھے وہ آپ سے ہٹا لیے گئے تھے، تو آپ کی زوجہ مطہرہ بھی دنیا سے پردہ فرما گئی تھی اور آپ کے چاچا ابو طالب بھی دنیا سے گزر چکے تھے، تو آپ کافی غمزدہ تھے۔ اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ طائف کے واقعے کے بعد پیش آیا۔ تو آپ نے طائف کے واقعے کی وضاحت سنی ہوگی کہ کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی وادی میں گئے تھے اور ان سرداروں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تھی، لیکن بجائے اس کی کہ وہ دین اسلام کو قبول کرتے، انہوں نے گلی کے بچوں کو اور جو شرارتی لوگ ہوتے ہیں ان سبھی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا کہ وہ آپ کو پتھرے مارتے، آپ کو ہنستے تانے دیتے، اتنا لہو لہان کر دیا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ فرمایا جاتا ہے کہ آپ کے جوتے مبارک جو تھے وہ خون سے لد ہو گئے تھے، یعنی کہ اگر آپ جس طریقے سے اگر آپ کیچڑ میں پاؤں رکھے تو جس طریقے سے آپ کے پیر کو یا آپ کے جوتے کو لگ جاتا ہے نا کیچڑ، اسی طریقے سے پورا لہو لہان ہو کے خون سے لت پت ہو گئے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو طائف کا واقعہ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ جو جنگ احد تھا جب مسلمانوں کو شکست ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شکست سے زیادہ بھی غمگین کوئی دن تھا آپ کی زندگی میں جو گزرا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں عائشہ، طائف کا سفر سے جب میں لوٹا تھا جو واقعہ پیش آیا تھا وہ میری زندگی کا سب سے تکلیف دہ سفر رہا،
تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بالکل ہی آپ کہیں سمجھنے کے اعتبار سے میں کہہ رہی ہوں کہ بہت آپ غمگین اور آپ کا دل کافی شکستہ تھا، آپ ایک طریقے سے ایک اعتبار سے سمجھیں کہ سمجھنے کے اعتبار سے میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کائنڈ آف ڈپریسڈ تھے، بہت آپ غمزدہ تھے۔ یہ واقعہ تب پیش آیا ہے۔ تو آپ دیکھیں دنیاوی سہارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بن کے یعنی کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دنیا سے انتقال ہو گیا، اسی طریقے سے آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا، تو بظاہر آپ کو کوئی سہارے نہیں تھے، آپ کو طائف کے لوگوں نے اتنا ذلیل و رسوا کیا تھا، تو آپ کی ہمتیں شکستہ تو ہوئی تھی لیکن آپ بہت غمگین تھے، آپ کا کافی دل شکستہ تھا۔ تو ایسے موقع پر اللہ نے چاہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخر الزماں ہے، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے بھیجے جانے کے اعتبار سے سب سے آخر ہے نا، آخری نبی ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جاتا ہے کہ یہ اول بھی ہے آخر بھی ہے۔ اول اس اعتبار سے ہے کہ جب اللہ نے نبیوں کو بنانے کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے اللہ نے سوچ رکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنائے۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی کو آخر الزمان اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر آنے والے نبی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ نے چاہا کہ آپ کو اتنی بلندیوں پر، ایسی بلندیوں پر بلایا اللہ نے کہ جہاں تک کوئی بشر یعنی کہ کوئی انسان، کوئی نبی، کوئی فرشتہ بھی اس اونچائی تک نہیں پہنچ سکا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے اللہ نے اکرام اور اعزاز عطا فرمائے۔ تو چلیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ آگے بڑھتے ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر تھے جب یہ واقعہ پیش آئے، یعنی کہ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے، یعنی کہ آپ کی بہن ہے علی کرم اللہ وجہہ کی بہن ہے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ آپ آرام فرما تھے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے فرشتوں کے ساتھ جس طریقے سے وہ ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے ہیں اس کے برعکس جو طریقہ ہے اس کے خلاف، یعنی کہ چھت پھاڑ کر وہ آئے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آرام فرماتے ان کو ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے اٹھا کر وہ حتیم میں، یعنی کہ جو جیسے میں نے آپ کو گزشتہ نشست میں بتایا تھا کہ مکہ مکرمہ میں جو مسجد الحرم ہے اس میں ایک حصہ ہے جس کو حتیم کہا جاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حتیم میں لے جایا گیا۔ تو حتیم میں لے جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں لیٹے ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد پھر کچھ وقت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں نے اٹھایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری شق صدر کیا گیا۔ شق صدر کسے کہتے ہیں؟ شق صدر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو کھولا گیا، اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک نکالا گیا، ایک سونے کا پیالہ لایا گیا تھا جس کو سونے کی تشتری بھی آپ کہہ سکتے ہیں، سونے کا پیالہ جنت سے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو رکھا گیا، اس میں زمزم کے پانی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک دھویا گیا، پاک کیا گیا اور دوبارہ آپ کے سینے میں اس کو رکھ دیا گیا، اور بظاہر آپ کی جو مہر نبوت تھی وہ آپ کو لگائے گی یہاں پر بھی۔ تو یہاں پر یہ جاننا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینے مبارک اگر کوئی دیکھتا تو بظاہر پتہ چلتا کہ وہ کھولا گیا ہے اور دوبارہ سیا گیا ہے، تو اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ہے، جو ہم نے سیرت کے اعتبار سے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بچپن میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں 4 دفعہ شق صدر ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک نہیں، اس طریقے سے تقریباً 4 دفعہ
साफ किया गया है। तो यहाँ पर ये शक़ सतर के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक सवारी लाई गई जिसे बुर्राक़ कहते हैं। तो ये बुर्राक़ क्या था? एक एक जानवर था जो आप कहें गधे से बढ़ के बड़ा था, लेकिन मीठा होता है उससे स्मॉलर था। तो इसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि ये बिजली की रफ्तार से चलता था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो है ना कि बुराक इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि तुम जहां तक तुम्हारी नजर जाती है एक कदम इसका वहां पर पड़ता है। तो इसने ये इतना तेज रफ्तार सवारी थी बुराक। तो ये गालिबन बुर्राह के बारे में हो गया। तो अभी हमें समझना ये चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र कैसा रहा। तो सबसे पहले ये समझें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात में 2 सफ़र तय किए हैं। 2 सफ़र इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि मेराज का जो सफ़र है, वो मस्जिदुल अक़सा से आसमानों तक का है। जो ज़मीनी सतह पर जो सफ़र हुआ है, उसे इसरा कहा जाता है। तो मक्के मुकर्रमा मस्जिदुल हरम जो आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा कि मस्जिदुल हरम से लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिदुल अक़सा जो फ़लस्तीन में है, यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इस जर्नी को इसरा कहा जाता है, इसरा। कुरान मजीद में अल्लाह ने इसरा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो अगर डिस्टेंस के एतबार से हम देखें तो ये तकरीबन 1239.42 किलोमीटर्स होता है मक्के मुकर्रमा से लेकर मस्जिदुल अक़सा। और अगर आज के ज़माने में अगर हम फ्लाइट भी लेकर जाएँ तो कम से कम 1 घंटा और 52 मिनट्स लगेंगे। तो बताया ये जाता है कि जब मिराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वाक़या पेश आया तो अल्लाह ने गोया एक दुनिया को कुछ वक़्त के लिए रोक दिया था। यानी कि वक़्त जो है, वक़्त भी अल्लाह के ताबे है ना, वक़्त अल्लाह की एक मखलूक है। तो अल्लाह ने गोया वक़्त को रोक दिया था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल एक ही रात में इन सारी चीज़ों का मुताला भी किया है। इन सारी जगहों पर आप गए भी हैं और आपने बहुत सारी चीज़ें जो देखी हैं उसको बयान भी की हैं। तो इसकी तफ़सीलात हम अभी देखेंगे इंशाअल्लाह। तो ये जो सफ़र है मस्जिदुल मक्के मुकर्रमा, मस्जिदुल हरम से लेके मस्जिदुल अक़सा तक इसे इसरा कहा जाता है। और फिर मस्जिदुल अक़सा से लेकर जो अल्लाह तक का सफ़र है, अल्लाह के पास जाने का, अल्लाह से मिलने का सफ़र है, इस सफ़र को मेराज कहा जाता है, जहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलग-अलग 7वें आसमानों तक, हर आसमान पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलग-अलग नबियों ने मुलाकात की है। इन सभी का ज़िक्र हम इंशाअल्लाह देखेंगे। बहुत मुमकिन है कि आज सारी तफ़सील ना आ सके, लेकिन कोशिश करेंगे कि आज कंप्लीट कर पाएँ या फिर अगर आज नहीं होता है तो इंशाअल्लाह हम अगली नशिस्त में इसको कवर अप कर लेंगे। तो ये अहम चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि सबसे पहले तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सफ़र है मस्जिदुल हरम से लेके मस्जिदुल अक़सा तक, ये इसरा है और मस्जिदुल अक़सा से लेके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बुलंदियों तक ले जाया गया, बैतुल मामूर किसे कहते हैं, सिदरतुल मुंतहा किसे कहते हैं, इसे भी हम देखेंगे इंशाअल्लाह मज़ीद। तो ये जो सफ़र था इसे मिराज कहा जाता है, जहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी बुलंदियों पर ले जाया गया और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम कलाम हुए। तो आगे तफ़सील में बढ़ने से पहले हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो मस्जिदुल हरम से लेके मस्जिदुल अक़सा का सफ़र है, पहले इसकी वज़ाहत देख लेते हैं कि इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौन-कौन से लोग मिले थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस-किस से मुलाकात की थी, इसकी हम वज़ाहत कर लेते हैं। सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सफ़र में एक बूढ़ी मिली, जिसने बाकायदा आपको आवाज़ दी। तो वो बूढ़ी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाकायदा आवाज़ दे रही थी और तो हज़रत अच्छा, यहाँ पे मैं ये बताना भूल गई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों को लेकर आए थे और जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस सफ़र में हमेशा मौजूद थे। आप समझे सिदरतुल मुंतहा तक मौजूद थे। इसके आगे सिर्फ़ अल्लाह के नबी अकेले ही सफ़र किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बुराक पर सवार हुए तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पीछे थे।
یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی طرف توجہ نہ فرمائیں، اس کی بات کا جواب نہ دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب نہیں دیا اور آگے چلے گئے۔ پھر آگے بڑھنے کے بعد ایک بوڑھا نظر آیا، اس نے باقاعدہ آپ کو آواز دی ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی طرف توجہ نہ دیجیے اور اسے جواب نہ دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی جواب نہیں دیا اور آگے چلے گئے۔ آگے بڑھے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک لوگوں کی جماعت ہے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ ایک جماعت تھی لوگوں کی، تو انہوں نے کہا السلام علیکم یا اول، السلام علیکم یا آخر، السلام علیکم یا حاشر۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ان کو جواب دیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا، ان کے سلام کا جواب دیا۔ تو بعد میں جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو 3 لوگ آپ سے اس راستے میں ملے ہیں، یہ کون کون تھے؟ تو سب سے پہلے جو بڑھیا ملی تھی نا، وہ اصل میں دنیا تھی۔ دنیا ایک بوڑھی کی شکل میں آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ جا رہے تھے پکار رہی تھی، بلا رہی تھی اپنی طرف۔ تو وہ اصل میں دنیا تھی جو آپ کو بلا رہی تھی اور آپ کو اس کی طرف توجہ نہیں دینی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ بھی نہیں دی۔ اور وہ دوسرا جو بوڑھا نظر آیا تھا نا، تو وہ جس نے پکارا تھا وہ اصل میں شیطان تھا، وہ آپ کو اپنی طرف بلا رہا تھا۔ شیطان ہمیشہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں نا، کوئی بھی آپ نیک کام کرنے جاؤ پہلے آپ کو دل میں شیطانی وسوسہ۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، نبیوں کو بھی شیطان نے بہت فرق لایا اور ستایا، وساوس ڈالنے کی کوشش ہمیشہ کی ہے۔ اور وہ لوگ جن لوگوں کی جماعت میں نے بتائی نا، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، وہ نبیوں کی جماعت تھی۔ اس میں باقاعدہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا نام آتا ہے کہ یہ سب لوگ اس میں موجود تھے۔ تو آگے ہم دیکھیں گے کہ اس سفر میں جو مسجد الحرم سے لے کے مسجد الاقصیٰ تک کا سفر ہے، اس میں کچھ جگہوں پر جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکنے کے لیے فرمایا، اور 2 رکعت باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ نماز پڑھی ہے۔ تو چلیں ہم وضاحت دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے کہ کہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رکے، اور جبرائیل علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ تو جب وہ تھوڑی آگے بڑھے تو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا اور وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کہا۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، رات کا وقت تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھتے ہیں نا اگر ہم رات کا وقت بھی ہو تو کچھ ہمارے نظارے یاد رہتے ہیں اس جگہ کے بارے میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ جگہ ایسی تھی جہاں پہ کھجور کے باغات تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب براق سے اترے اور آپ نے نماز فرمائی تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کون سی جگہ پر ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے نہیں پتا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یثرب ہے۔ یثرب یعنی کہ آج کے زمانے کا مدینہ۔ سیرت کے اعتبار سے اس کو یثرب کہا جاتا تھا پہلے، لیکن اب اس کو یثرب کہنا جائز نہیں ہے، مدینہ ہم اسے کہتے ہیں۔ تو ہجرت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ پر لے جایا گیا تھا اور وہاں پر 2 رکعت باقاعدہ آپ نے نماز پڑھی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ کی امت آپ کو مکہ مکرمہ سے ستائے گی تو آپ وہاں سے ہجرت کر مدینہ منورہ میں تشریف لائیں گے، یہ وہی جگہ ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے۔ آگے بڑھے تو ایک اور جگہ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکنے کے لیے کہا، رکایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق سے اترے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے براق سے اتر کر نماز 2 رکعت پڑھی ہے۔ تو نماز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل ہو گئی 2 رکعت، تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کون سی جگہ پر نماز پڑھی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے نہیں پتہ یہ کون سی جگہ ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جگہ ہے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، یہ وادی سینا ہے۔ تو ماؤنٹین آف سینا ہے جہاں پہ اللہ کے نبی جو تھے موسیٰ علیہ السلام، وہ اللہ سے
ہم کلام ہوتے تھے. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر وہ ہم کلام ہوتے تھے. اسی طرح ایک اور جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے روکا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں رکے اور 2 رکعت نماز پڑھیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم براق سے اترے ہیں اور آپ نے نماز ادا فرمائی. اور اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ سوال کیا کہ کیا آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سی جگہ ہے، آپ کہاں پر ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں نہیں جانتا. تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ جگہ جہاں پر آپ نے رک کر نماز ادا کی ہے، یہ مقام ہے مدین. مدین اسے کہتے ہیں جو شعیب علیہ السلام کی بستی تھی. یہ اللہ کے نبی تھے جو اللہ کے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے. تو مدین میں بھی رکے ہیں جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز فرمائی. اسی طریقے سے آگے بڑھے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم براق پر. تو جبرائیل علیہ السلام نے ایک اور جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا ہے. اس جگہ پر براق سے آپ اترے ہیں اور آپ نے 2 رکعت نماز فرمائی ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ آپ سے عرض کیا نماز مکمل ہونے کے بعد کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کون سی جگہ نماز پڑھی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جانتا تو نہیں ہوں، تم ہی بتا دو. تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بیت اللحم ہے، یعنی کہ اس جگہ پر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، جو آج کے زمانے میں بیت الحم کہا جاتا ہے نا، بیت اللحم. تو وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی. تو یاد رکھیں عیسیٰ علیہ السلام وہ واحد نبی ہیں جو بنا باپ کے پیدا ہوئے ہیں، جنہیں روح اللہ کہا جاتا ہے. تو اس واقعے کے بعد یعنی کہ آپ نے دیکھا کہ اس سفر میں 4 جگہ وہ لوگ رکے ہیں اور 4 جگہ انہوں نے نماز ادا کی. اس کے بعد اگلا سٹاپ یعنی اللہ اگلا وقفہ جو انہوں نے لیا ہے وہ سیدھا بیت المقدس پر. یہاں اس کے بعد وہ سیدھے بیت المقدس پر ہی رکے ہیں. تو اس رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ راستے میں تھے، جب موسیٰ علیہ السلام کے خبر سے وہ گزرے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی خبر میں نماز پڑھتے دیکھا تھا. تو یاد رہے کہ یہ جو نماز اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے خبر میں، یہ فرض یا واجبی نماز نہیں تھی بلکہ لطف کی نماز تھی. جیسے کہ آپ سمجھنے کے اعتبار سے سمجھیں کہ ایک تو ہم کوئی چیز کھاتے ہیں، ہماری ضروریات ہوتی ہے ہماری بھوک مٹانے کے لیے، لیکن کبھی کبھی ہم چاکلیٹس یا کینڈیز یا پھر کوئی آئس کریم، کوئی بھی ایسی چیز جس کی ہمیں ضرورت تو نہیں ہوتی لیکن اس سے ہمیں ایک لطف ملتا ہے نا. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی خبر میں اللہ کی طرف متوجہ ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. تو ہمیں اس میں اسی لیے بھی کہا جاتا ہے کہ نبی جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی خبروں میں زندہ ہوتے ہیں، زندہ وہ پورے اپنے ہوش و حواس میں ہوتے ہیں اور وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں. تو آگے بڑھتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور اہم بات یہاں غور کرنے کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں ہر جگہ رک کر 4 جگہوں پر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے 2 رکعت نماز پڑھی ہے، جبکہ اتنی جلدی تھی اور مطلب یعنی کہ وقت کم تھا اور ہر جگہ اس کی اہمیت ہونے سے عبادت بھی کرنا اللہ نے فرمایا تھا کہ یہاں رک کر آپ نماز پڑھیں. تو جب وقت کی جلدی ہوتی ہے تو کوئی بھی بندہ نماز میں سورہ کوثر پڑھتا ہے، سورہ بقرہ تو نہیں پڑھتا. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ معمول دیکھیں کہ آپ نے جب اتنی جلدی تھی تبھی بھی 2 رکعت نماز پڑھی ہے. کہیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سفر میں 1 رکعت نماز پڑھنے کا کوئی ذکر نہیں ملتا. کچھ لوگ ہیں آج کے زمانے میں جو وتر کی نماز میں کو 1 رکعت بنا کر پڑھتے ہیں، تو یہ درست نہیں قرار دیا ہے علماء کرام نے. تو کیونکہ اگر اس کی کوئی وضاحت ہوتی تو اس واقعے سے ہمیں کہیں نہ کہیں اس کا کوئی ریفرنس ملتا، کیونکہ اس واقعے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا سفر طے کیا اور اتنی جلدی سے کیا ہے. تو اگر گنجائش ہوتی تھی میں 1 رکعت نماز پڑھنے کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر 1 رکعت پڑھی ہوتی. لیکن ہر روایت میں یہی ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رک کر ہر جگہ 2 رکعت نماز پڑھی تھی. تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے دین میں نماز پڑھنی اگر ہمیں ہے تو کم از کم 2 رکعت ہے. اس سے چھوٹی نماز ہمارے دین میں نہیں ہے.
تو یہ اہم بات تھی جو میں آپ کو بتانے لگی تھی۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ اس سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نظارے بتائے گئے، کچھ نشانیاں بتائی گئی، کچھ لوگوں کے معاملات دکھائے گئے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر کا جو سفر تھا نا، جو اسرا ہے، ہم ابھی اسرا میں ہی ہیں، اسرا ہی کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر کا جو سفر تھا اسی میں دکھایا گیا ہے کہ ان کا کیا حال ہو رہا ہے۔ اس سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے بیت المقدس تک لے جایا گیا۔ آپ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اول بھی ہے، آپ آخر الزماں آخر نبی بھی ہے۔ تو اس رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور چیزیں بھی دیکھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال کے اوپر سے بھی گزر ہوا ہے، آپ دجال کو بھی دکھائے گئے، یعنی یہ بات کا ذکر ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تھا دجال کے اوپر سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کو بھی دیکھا گزرتے ہوئے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرشتے کو دیکھا جس کا نام مالک ہے، جو جہنم کا داروغہ ہے، داروغہ یعنی کہ جہنم کا مینیجر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے کو بھی دیکھا۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کم و بیش 9 لوگوں کا حشر دکھایا گیا۔ سیرت کی کتابوں میں ان سبھی 9 طرح کے لوگوں کے متعلق روایات ملتی ہیں۔ سب کا ایک ایک کر کے میں ذکر کروں گی، ملاحظہ فرمائیں۔ یہاں پر ہمارے لیے نصیحت کے طور پر بہت ساری چیزیں بھی ہمیں دیکھنے کو ملے گی کہ ہمیں کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے اور کن کن چیزوں سے بچنا چاہیے، اور اس میں ہمارے لیے کیا سیکھنے کی چیز ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن چیزوں کو دیکھا اور ہمیں کیا بتایا، اور اس سے ہمیں ہمارے لیے کتنی بڑی عبرت کی چیز ہے یہ، تو ہم اس کا ذکر کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو سفر تھا اسرا کا، اسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اپنی خبروں میں یہ عذاب ہوتے دیکھا۔ تو چلیں اس کا ملاحظہ فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ تھے، کچھ لوگ نظر آئے جن کے ناخن پیتل کے ہیں، اور وہ ان پیتل کے ناخنوں سے اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں۔ بڑا عجیب مسئلہ ہے نا، یہ بڑا عجیب مسئلہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ دیکھا کہ کسی انسان کے پیتل کے ناخن ہیں، لمبے لمبے پیتل کے ناخن ہیں، اور وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو کھریچ رہے ہیں، کھروچ رہے ہیں اس کو ان ناخنوں سے پیتل کے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کو یہ عذاب دیا جا رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ بتائیں کہ یہ لوگ کون ہیں جنہیں یہ ایسا عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اصلی عذاب جو ہوتا ہے وہ تو قیامت میں حساب و کتاب ہونے کے بعد ہوگا، لیکن یہ عذاب جو ان لوگوں کو خبر میں ہو رہا تھا، یہ اس کا بیان ہے کہ ان کو کس طریقے سے خبر میں ہی عذاب دیا جا رہا تھا۔ اصلی عذاب جو اللہ دیں گے قیامت میں حساب و کتاب کے بعد، وہ تو الگ ہی ہوگا، لیکن جب وہ خبر میں تھے قیامت کے انتظار تک، تب بھی ان کو یہ عذاب ہو رہا تھا۔ تو یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی غیبت کرتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ ہم سب کو اس گناہ سے محفوظ رکھے۔ آپ سب بھی آمین کہیں، اپنے دل میں ارادہ کریں کہ آپ کسی کی غیبت نہ کریں گے۔ خاص طور پر ہم عورتوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کے بات کرنے لگتے ہیں، غیبت کرنے لگتے ہیں۔ غیبت کہتے کسے ہیں؟ غیبت یعنی کہ بیک بائٹنگ۔ بیک بائٹنگ یعنی کہ آپ کسی کے بارے میں، اس انسان کے بارے میں کوئی غلط بات کہیں، جو اگر آپ کو سن لے تو اس کو برا لگے، وہ جب آپ کے ساتھ میں موجود نہیں ہے اس کے بارے میں آپ کوئی ایسی بات کریں جس سے اگر وہ سامنے آپ کے ساتھ ہوتا، وہ سن لیتا تو اس کو تکلیف ہوتی، تو اسے غیبت کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ غیبت کے لیے ہمیشہ 2 لوگ ہوں گے، ایک اکیلا انسان غیبت نہیں کر سکتا، تو ایک بولنے والا ہوتا ہے اور ایک سننے والا ہوتا ہے، تو اس میں شامل جب 2 لوگ ہوتے ہیں تبھی یہ گناہ ہوتا ہے۔ تو غیبت جیسا گناہ ہم کرنے سے بچیں، خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بار بار دہرائیں کہ غیبت کرنے سے، چغلی کرنے سے بہت 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 عذاب ہوتا ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو اس گناہ سے بچانے والے بنیں۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ ہمیں ان لوگوں سے محفوظ رکھے، یعنی کہ اس طریقے کے لوگوں میں شامل ہونے سے محفوظ رکھے۔
آگے بڑھتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو آگے بڑھنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو پتھر کے نوالے بنا بنا کر کھا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ بتائیں کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو ایسا عذاب دیا جا رہا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، جب بھی میں بتا رہی ہوں کسی بھی عذاب کے بارے میں یا کوئی بھی نعمت کے بارے میں، تو آپ یہ یاد رکھیں کہ اصلی عذاب تو ان کو قیامت میں حساب و کتاب کی بات دیا جائے گا، لیکن یہ جو عذاب انہیں دیا جا رہا ہے یہ ان کی خبروں میں دیا جا رہا تھا. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نے جب جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود یعنی انٹرسٹ کھاتے تھے. یہ ایسے لوگ ہیں جو سود خور ہیں. تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے سود لینا اور دینا ہمارے دین اسلام میں. اس کو گویا اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ جب کوئی سود خور اپنی خبر سے اٹھایا جاتا ہے نا، تو فرشتے فرماتے ہیں اس سے کہ اللہ رب العزت اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارک سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جا. اس کی وضاحت ہمیں سورہ بقرہ میں بھی ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے اوپر اللہ نے جب یہ آیت اتاری اور تو اس بات کی وضاحت فرما دی کہ دوسرے کسی گناہ کو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ گویا یہ اللہ سے جنگ کرنے کے برابر ہے، بلکہ صرف اور صرف سود کو، یعنی کہ انٹرسٹ جسے ہم کہتے ہیں. آج کے زمانے میں اتنا اتنا لوگ اس کو لائٹ لے لیتے ہیں کہ انٹرسٹ ہی تو ہے. مارگیج کا جو سسٹم ہے، لونز کا جو سسٹم ہے، لونز کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، اور چاہے وہ گھر کے لیے ہو، گاڑی کے لیے ہو، پڑھنے کے لیے ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، لون لے لیتے ہیں اور فکس ڈپازٹ کروا دیتے ہیں تاکہ انٹرسٹ ریٹ اچھا ملے ہمیں، ہماری جو ہم نے انویسٹمنٹ کیا ہے اس کو ڈبل ہو جائے یا جو بھی ہو. بہرحال تو آپ یاد رکھیں کہ یہ جو انٹرسٹ آپ کے بینک میں ہمیشہ ہر مہینے بھی آپ کے جو بھی بیلنس اس پہ کریڈٹ ہوتا ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ دیکھ کر اس کو بنا ثواب کی نیت سے اس کو خیرات کر دیں، ورنہ ہوگا یہ کہ یہ جو انٹرسٹ ہے اس طریقے سے آپ کو وہ گناہ آپ کے لیے خبر میں عذاب بننے کا سبب بن سکتا ہے. تو بہت احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ آج کل کا نظام تو اس طریقے سے ہو گیا ہے کہ ہمیں ہماری سیلری بھی ہاتھ میں نہیں ملتی نا، بینک ہی میں آتی ہے ہماری سیلری. تو بینک ہی میں سارا نظام ایسا ہو گیا ہے کہ یہ انٹرسٹ ہی پر بیسڈ ہے، سود کا ہی سارا ان کا کاروبار ہے اور نظام ہے. اور آپ یاد رکھیں کہ ایک بہت اچھی چیز مجھے پتہ چلی کہ سود کے معاملے میں اسپیشلی ہمارے انڈیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اکثر سیونگز اکاؤنٹ ہی کھولتے ہیں نا، لیکن یاد رکھیں کہ جہاں بھی آپ کو موقع ملے چیک ان اکاؤنٹ کھولا کریں، کیونکہ چیک ان اکاؤنٹ جو ہوتا ہے یعنی کہ جسے ہمارے بینکنگ کے ٹرمز میں کرنٹ اکاؤنٹ بھی کہا جاتا ہے. تو یہ اکاؤنٹ کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں آپ کو انٹرسٹ کریڈٹ نہیں ہوتا، سیونگز اکاؤنٹ پر ہی انٹرسٹ کریڈٹ ہوتا ہے. تو انڈیا میں یہ بہت عام ہے کہ ہر کوئی اپنا سیونگز اکاؤنٹ ہی بناتا ہے، چیک ان اکاؤنٹ نہیں بناتا یوزلی. تو کوشش کریں کہ آپ چیک ان اکاؤنٹ بنایا کریں، یعنی کہ کرنٹ اکاؤنٹ بنایا کریں رادر دین سیونگز اکاؤنٹ، سو دیٹ آپ کو یہ انٹرسٹ کا چکر، یہ انٹرسٹ کریڈٹنگ اور بار بار آپ اپنے اسٹیٹمنٹس کو گو تھرو کریں، دیکھیں اور اس کو نکالیں، اس کی جھنجھٹ سے آپ بچ جائیں گے. تو یہ ایک اہم چیز ہے. اللہ ہمیں اس عذاب سے، اس گناہ سے محفوظ رکھے اور ہماری کمائیوں کو اس انٹرسٹ سے، سود سے اور ہماری ہر چیز کو انٹرسٹ سے پاک کرے. آمین. تو یہ دوسرے لوگوں کا تذکرہ تھا جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تیسرا جو ہے، آگے بڑھنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو زمین میں بیج بوتے ہیں اور فصل اگ جاتی ہے تو یہ اس کو کاٹتے ہیں، پھر نکلتی ہے. اسی طرح کا معاملہ ہوتے رہتے ہیں، ان کی وہ بیج ہوتے ہیں، فصل اگتی ہے، وہ کاٹتے ہیں، پھر دوبارہ فصل اگ جاتی ہے. یعنی کہ اچھی چیزوں کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے. یہ ایک ہی لوگوں کی جماعت ہے جن کے بارے میں اچھا بیان کیا گیا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جنہیں یہ اجر مل رہا ہے، جنہیں یہ فائدہ ہو رہا ہے نا، کہ وہ اپنی فصل اگاتے ہیں لیکن جتنی وہ اگاتے ہیں اس سے زیادہ زیادہ ان کو اجر مل رہا ہے، ان کو بہت زیادہ اپنی جتنا انہوں نے بیچ بوئی ہے اس سے زیادہ ان کو فصل مل رہی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے راستے کے مجاہد ہیں.
اس کو اللہ کے پاس سے ہمیشہ روزی دی جاتی ہے، یعنی کہ اسی لیے فرمایا جاتا ہے نا، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے، جو مجاہد ہوتا ہے، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ زندوں کے مانند ہے، اور اللہ انہیں ہمیشہ روزی دیتا ہے، اور ہر نیکی کا بدلہ جو ہے اللہ تعالیٰ انہیں 700 گنا بڑھ کر اس کا اجر دیتا ہے۔ تو یہ وہی لوگ ہیں جو دنیا میں اپنی جان و مال سے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے تھے۔ تو ایسے کہ بہت سارے صحابہ گزرے جو جس نے اپنی جان و مال، اپنے بیوی بچے، ہر چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کے لیے قربان کر دیا۔ تو یہ انہی لوگوں کا تذکرہ ہے کہ یہ اتنے اچھے حشر میں ہیں کہ جو جتنا وہ بیج بوتے ہیں اس سے زیادہ ان کو فصل اگتی ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے بارے میں بتایا گیا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، اور چوتھے قسم کے لوگوں جن کا تذکرہ ملتا ہے ان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آگے بڑھنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے سر زمین پر رکھے جاتے ہیں اور ان کے سر پر دوسرے پتھر سے مارا جاتا ہے، جس سے ان کے سر کے چیتڑے اڑ جاتے ہیں۔ پھر کچھ دیر بعد اس کا سر دوبارہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ یہی معاملہ پیش آتا ہے، یعنی کہ اس کا سر زمین پر رکھا جاتا ہے، پھر ایک پتھر سے اس کے سر پر مارا جاتا ہے، اور پھر اس کا سر پورا کچل دیا جاتا ہے، کچلا جاتا ہے، پورے چھیدڑے ہو جاتے ہیں، لیکن پھر کچھ دیر بعد اللہ کے حکم سے وہ سر دوبارہ انسان کا ویسے ہی ہو جاتا ہے، اور پھر یہی معمول، یہی عذاب اس کے اوپر ہوتے رہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے جو فرض نماز میں سستی کاہلی کرتے تھے، کبھی پڑھی تو پڑھی، کبھی چھوڑ دی، یعنی ان کو اپنی نمازوں کی اہمیت نہیں تھی۔ تو اللہ سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے۔ آج کے زمانے میں ہم سب اس چیز میں مبتلا ہیں کہ ہمارے اندر کاہلی اور سستی آ جاتی ہے نماز کو لے کر۔ یہ تو ان لوگوں کا عذاب کا ذکر ہے جو نماز پڑھتے تو ہیں لیکن کاہلی اور سستی کرتے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ وہ لوگ جو نماز ہی نہیں پڑھتے، جو نماز کو اتنا لائٹ لیتے ہیں کہ نماز ہی چھوڑ دیتے، کبھی پڑھی تو پڑھی، کبھی پڑھی ہی نہیں، تو پھر اس طریقے کا عذاب اللہ کے پاس سے ان کو ہوتا ہے۔ تو ہمارے نمازوں کو بہتر کرنے کی ہمیں بہت ضرورت ہے۔ ہمیں نمازوں کو ان کے وقت پر پڑھنے والا بھی بننا چاہیے، اور دھیان سے یعنی کہ خوش و خضوع والی نماز پڑھنی چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہوگی، یہ بنا محنت کی تو آنے والی چیز نہیں ہے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ اہم چیز تھی جس میں ہم آج کل بہت مبتلا ہے، جیسے کہ غیبت بہت میں ہم مبتلا ہے، اور سود خوری میں آج کل لوگ بہت مبتلا ہو رہے ہیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہمیں پتہ چلا کہ نماز میں کاہلی، سستی کرنا، فرض نمازوں کو بالکل اس کی اہمیت اپنے اندر باقی نہیں رکھنا، یہ گویا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس کا عذاب کس طریقے سے ہوتا ہے، ابھی میں نے اس کی وضاحت آپ کے سامنے کر دی۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ تو پانچویں قسم کے لوگ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کا ذکر کر لیتے ہیں۔ تو آگے بڑھنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو کانٹے کھا رہے ہیں، اور ان کے جسم پر چھیدڑے لپٹے ہوئے، یعنی پھٹے پرانے کپڑے ان کے بدن پر تھے، جس سے مشکل سے انہوں نے اپنی شرمگاہوں کو چھپایا ہوا تھا۔ وہ کانٹے دار کھانا کھا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ بتائیں کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو ایسا عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، ان کے پاس مال تھا لیکن وہ زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے۔ تو آج ہماری امت کا یہ بھی بڑا افسوس ہے کہ بہت سے مالدار لوگ ایسے ہیں جو مال ہونے کے باوجود زکوٰۃ اپنی وقت پر ادا نہیں کرتے، اور اگر ادا کرتے بھی ہیں تو اس میں یعنی کہ کمی کرتے ہیں، یعنی کہ جب بات یہ آئے کہ آپ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے نا، بیسیکلی زکوٰۃ کیا ہے آپ کیلکولیٹ کریں گے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، پھٹی پرانی نئی بھی ہو تو ایک دم کم پیسوں والی ساڑیاں لا کر دینے لگتے ہیں، جو کہ ایک طریقے سے دیکھا جائے تو صحیح طریقہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے جب آپ کو زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا تو زکوٰۃ اسی لیے دی جاتی ہے تاکہ یہ جو کمتر طبقے کے لوگ ہوتے ہیں ان کو فائنینشلی ایک سپورٹ دیا جائے نا۔ رمضان مبارک جیسے مبارک مہینے میں ان کے پاس جب ان کے گھر میں چولہوں میں کچھ نہیں جل رہا ہو تو انہیں کچھ فائنینشیل سپورٹ ملے، تو اس لحاظ سے
علماء کرام نے بتایا ہے کہ فائنانشلی یعنی کہ پیسوں سے ان کی مدد کرنا زیادہ بہتر ہے rather than کپڑے لا کر دینے کے. اور کپڑے بھی ایسے درجے کے لوگ لاتے ہیں جو نئے تو ہوتے ہیں لیکن وہ کم سے کم پیسوں میں جو مل جائیں ویسی چیزیں وہ خرید کر دیتے ہیں. اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ جب لوگ زکوٰۃ نکالنے کے لیے کیلکولیشن کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ کو زکوٰۃ کا کیلکولیشن ہمیشہ کرنٹ گولڈ ریٹ کی ویلیو سے کرنا ہوتا ہے. آپ پچھلے سال جتنی آپ نے نکالی تھی اس سال بھی آپ اتنی ہی نکال دیں گے؟ نہیں، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے جو کرنٹ گولڈ ریٹ ہے اس کے بیسس پہ، جتنا آپ کے پاس گولڈ ہے اور اس کے حساب سے، یعنی کہ 1 سال تک آپ کے 5-7 تولے سے زیادہ جو بھی زیور ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے نا. تو 7 تولے سونے پہ زکوٰۃ واجب ہے. تو آپ کو صحیح طریقے سے کیلکولیشن کرنا چاہیے. آج کل بہت ساری اپلیکیشنز ہیں جو آپ کو یہ کیلکولیشن کرنے میں بھی مدد کرتی ہیں، تو آپ ان کا سہارا لیں لیکن صحیح طریقے سے کیلکولیشن کریں. اور میں تو کہوں گی کہ آپ جتنا آپ کو اماؤنٹ آئے نا جو آپ نے کیلکولیشن کیا اس سے کوشش کرے کچھ کم بیش 1-2 ہزار اور بڑھ کے ہی دے دیں، تاکہ ہم اس کیٹیگری کے لوگوں میں فال نہ کریں نا جو زکوٰۃ صحیح نہیں ادا کرتے. کیونکہ بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ تو ایک طریقے کا عذاب ہے نا، اس کے علاوہ یہ بھی فرمایا ہے جو لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، جو زیور وہ خریدتے ہیں، جو سونا وہ پہنتے ہیں، جس پر وہ اتراتے ہیں اور وہ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، تو ایک اور روایت سے یہ ملتا ہے کہ ان کی خبروں میں اس سونے کو ایک اژدہا بنا کر ان پر مسلط کر دیا جاتا ہے. یعنی کہ ایک ایسا سانپ، ایک اژدہا ان کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے جو ان کو ڈستا رہتا ہے. ڈستا یعنی کہ ان کے جسم کو زمین میں دھساتا ہوتا ہے. اور فرمایا یہ گیا کہ وہ جب ایک بار اس لاش کو، اس انسان کو مارتا ہے، ڈنگ مارتا ہے یا پھونک مارتا ہے، جس بھی طریقے سے وہ انسان کو ہلاتا ہے، اس سے ہوتا یہ ہے کہ وہ 70 ہاتھ زمین میں دھس جاتا ہے. تو گویا بتائیں کہ یہ سونا، یہ زیور جس کو ہم پہن کر اتنا زمین پر اتراتے ہیں، کل خبر میں جانے کے بعد ہمارا کیا حساب ہوگا اگر ہم صحیح زکوٰۃ ادا کرنے والے نہیں ہوں گے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ زکوٰۃ صحیح طریقے سے وقت پر ادا کریں. اور یہ گنجائش ہے کہ اگر آپ سے مکمل رمضان ہی میں نہیں ادا ہو پا رہی آپ کے خرچوں کی وجہ سے، تو گنجائش یہ ہے کہ آپ سال بھر میں بھی آپ پورے سال بھر میں ہر مہینہ کچھ کا اماؤنٹ دے کر اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ رمضان مبارک میں دیں، کیونکہ ہر اجر، ہر عمل کا جو ہے آپ کو بڑھ کے نیکی ملتی ہے نا رمضان مبارک کے مہینے میں. تو اس وجہ سے اس چیز کا اہتمام کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں یہ بتا دیا. تو اللہ کے نبی سے اور اللہ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونے سے بچائے. آمین یا رب العالمین. چلیں آگے بڑھتے ہیں. چھٹی قسم، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں یہ اسی لیے ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی کیونکہ اس میں ہمارے لیے جاننے کی اور ہماری زندگی میں اپلائی کرنے کے لیے بہت کچھ ہے نا. اسی لیے میں وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے ان سبھی چیزوں کو کھول کھول کر بیان کر رہی ہوں. چلے اگلے قسم کے لوگ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں دیکھا ہے، یہ وہ ہیں کہ آگے بڑھنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں. ان کے سامنے 2 ہانڈیاں رکھی ہوئی ہے، اور ایک میں اچھا صاف ستھرا کھانا ہے اور ایک میں سڑا ہوا بدبودار گوشت ہے اور سڑا ہوا کھانا ہے. تو یہ لوگ بجائے اچھا کھانا کھانے کے سڑا ہوا کھانا کھا رہے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے سامنے اتنا اچھا کھانا ہے، وہ رکھا ہوا ہے، لیکن وہ بجائے اس کی کہ اس اچھے کھانے کو کھاتے، وہ سڑا ہوا بدبودار گوشت، بدبودار کھانا جو ہے اس کو کھا رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس پاک صاف ستھری بیویاں موجود تھیں، لیکن یہ ناجائز طریقے سے اپنی ضروریات کو پورا کرتے تھے، ان سے نسبت رکھتے تھے. یہی معاملہ ان عورتوں کا بھی ہے کہ ان کے پاس پاک دامن شوہر ہونے کے باوجود وہ کسی غیر کے ساتھ اپنی نفسانی خواہشات کو پوری کرتے ہیں. تو یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو زنا کاری کرتے ہیں نا. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں نکاح کو مشکل کر دیا گیا ہے اور زنا کو عام کر دیا گیا ہے.
یعنی یہ زنا اتنا عام ہو گیا ہے کہ آپ آسانی سے زنا کر سکتے ہیں، لیکن نکاح کرنا آپ کے لیے مشکل بنا دیا گیا ہے۔ تو یہی ہوتا ہے کہ نکاح میں ہونے کے باوجود بھی اگر آپ کسی اور کے ساتھ نسبت قائم کرتے ہیں تو پھر اس طریقے کا آپ کو قیامت تک کے لیے عذاب ہے۔ پھر قیامت میں حشر و کتاب، حساب و کتاب کے بعد اللہ آپ کو کس طریقے کا عذاب دیں گے، آپ بس سوچ سکتے ہیں کہ جب تک کی مدت کے لیے ہی اتنا بھیانک عذاب ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کچھ اور لوگوں پر بھی ہوا۔ تو ساتویں قسم کے جو لوگ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے جسم پر کپڑے ہیں، لیکن جب وہ آگے بڑھتے ہیں تو کانٹے نما درخت سے گزرتے ہیں اور ان کے کپڑے ان میں الجھ کر بدن سے جدا ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو راستے میں جانے والوں کا مال لوٹتے تھے، ڈکیتی کرتے تھے، جو چور لٹیرے ہوتے ہیں، جو لوگوں کا مال لوٹ لیتے ہیں۔ تو یہ ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ ان کو اس طریقے کا عذاب دیا جا رہا ہے کہ ان کے کپڑے بدن پر، لیکن پھر وہ ایک کانٹے نما درخت سے گزرتے ہیں اور وہ کپڑے ان کے اتار دیے جاتے ہیں۔ تو یہ اس کے بارے میں ہے۔ یہ ہو گئی ہماری ساتویں قسم کے لوگ۔ اسی طریقے سے آٹھویں قسم کے لوگ جن کا ذکر ملتا ہے وہ یہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جس کے اوپر ایک لکڑیوں کی گٹھری ہے، جس کا وہ بوجھ اٹھا نہیں سکتے تھے، لیکن اپنی کمر پر لاد رہے ہیں۔ یعنی کہ ایک گٹھری بنا کر، لکڑیوں کی گٹھری بنا کر اپنی کمر پر لاد رہے ہیں، اور اتنی ساری وہ لکڑیاں ہیں کہ وہ اس کا بوجھ ہی نہیں اٹھا سکتے، لیکن پھر بھی وہ ان لکڑیوں کے بوجھ کو اپنے اوپر لاد رہے ہیں اور سہ رہے ہیں، یعنی کہ ان کو گویا ایک طریقے سے عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی امت میں امانت دار نہیں تھے، یعنی کہ ان کے پاس جب کوئی مال رکھواتا تو یہ کھا جاتے تھے، تو یہ گویا کسی کے امانت میں خیانت کرتے تھے، تو ان کے ساتھ یہ عذاب ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایسے لوگوں کو دکھایا گیا جن کے ہونٹ اور زبانیں آگ کی خینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ بتائیں کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو ایسا عذاب دیا جا رہا ہے، یعنی کہ آگ کی خینچیوں سے ان کی زبانیں اور ان کی ہونٹیں کاٹی جا رہی تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو وعظ اور نصیحت کرتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے ہیں۔ یہ بہت بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ بطور خاص اس سے ہماری حفاظت فرمائے، ہم تمام کو ان گناہوں سے معاف فرمائے، ان سے دور فرمائے۔ یعنی کہ گویا ہم درس دے رہے ہیں، ہم لوگوں کو اچھی باتوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، اگر گویا خود ہم عمل نہیں کر رہے تو ہم اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں دین کا علم حاصل کرنے سے رک جانا چاہیے، یا ہم ہمارے دین کو علم کو بڑھائیں گے ہی نہیں، یہ سوچ کے کہ اگر ہم زیادہ علم حاصل کریں گے تو ہمیں زیادہ عمل کرنا پڑے گا، اور اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا۔ تو پھر یاد رکھیں کہ آپ کو اب اگر عمل نہیں کریں گے تو جو گناہ ہو رہے ہیں اس سے بڑھ کے گناہ تب ہوگا جب آپ دین کا علم حاصل ہی نہیں کریں گے، کیونکہ دین کا علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو جب آپ دین کا علم حاصل نہیں کریں گے اور عمل نہیں کریں گے تو آپ کو کوئی دگنا گناہ ہوگا کہ آپ نے دین کا علم حاصل بھی نہیں کیا، اس کے لیے بھی گناہ ہوگا، اور پھر عمل نہیں کرنے کے لیے بھی تو گناہ ہوگا۔ تو اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان سب عذاب والے لوگوں کی جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، تو ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیں۔ اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک مقام سے گزرے، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابھی ہم اسرائی کا ذکر کر رہے ہیں، اسرائی کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ جگہوں پر الگ الگ چیزوں کو دیکھا۔ تو
اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک مقام سے وہ گزرے تو وہاں سے بڑی اچھی خوشبو آ رہی تھی، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ جنتی لوگوں کی یا جنت کی جگہ ہے، اور اسی طریقے سے وہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے جہاں سے بدبو آ رہی تھی، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ جہنم ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے، اور وہاں ایک دیوار تھی جہاں پر انبیاء کرام کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنی سواری کو وہاں پر باندھا کرتے تھے۔ تو جو ایک دیوار ہے بیت المقدس میں، آج بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ دیوار وہیں پر موجود ہے، اور اس میں وہ ایک ہول ہے جس میں کچھ مٹی جم گئی تھی، تو جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اس کو ہٹایا تھا۔ پھر یہ جو براق جس سواری پہ وہ سوار تھے، براق کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر باندھا۔ تو یہاں پر یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جو آپ نے باندھا، اس سے بھی یہ سیکھ ملتی ہے۔ اللہ کے نبی ہمیشہ یہ بات بتاتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں جو اسباب ہے ان کو اختیار کرنا چاہیے، اس کے بعد اللہ کی ذات پر توکل کرنا چاہیے۔ یعنی کہ اگر آپ یہ سوچیں کہ اللہ ہے، اللہ اس کا کارساز ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے گا، تو بے شک اللہ حفاظت کرے گا، لیکن آپ کو اللہ نے فرمایا کہ آپ اپنی طرف سے اس کو باندھیں، آپ اس کو کھلا رکھ کر یہ اعتماد نہ رکھیں کہ اللہ اس کی حفاظت کرے گا، بلکہ آپ اس کو اپنی طرف سے جو اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے نا، اس کو آپ یوٹیلائز کریں اور آپ اس کو باندھیں۔ پھر آپ اعتماد کریں کہ اللہ پر توکل کریں گے اور اس کو چھوڑ دیں کہ اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ اسی طریقے سے سمجھ میں یہ آئی بات اس سے کہ ہمیں دنیا میں کوئی بھی ہم کام کریں تو ہمیں کرنا ہوگا، اس کے لیے ہمیں اپنی طرف سے بھی کچھ کام کرنا ہوگا، پھر اس کے بعد اس کا انجام جو ہے یا اس کا جو بھی فیصلہ ہے وہ اللہ کی ذات پر ہے، اللہ کے پر توکل کرنا ہے، یعنی کہ ہمیں اسباب بھی اختیار کرنا ہے اور اللہ کی ذات پر توکل بھی رکھنا ہے۔ چلیں اس کے بعد کا ذکر میں تھوڑا سا کروں گی، پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہم یہ جو دوسرا والا سفر ہے معراج کا، انشاءاللہ اس کو اگلی نشست میں دیکھیں گے، کیونکہ یہ بھی کافی ڈیٹیل میں اور اچھا سفر ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس پہنچے تو وہاں پر پہلے سے بہت سارے لوگ موجود تھے، بہت بہت سارے لوگ موجود تھے، اور غالباً نماز کا وقت تھا، تو سارے لوگ صف بنا کر کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی سوچنے لگے کہ امامت کون کرے گا، تو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کاندھا پکڑا اور آپ کو آگے کر دیا، یعنی کہ امامت کے لیے آگے کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ نماز ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، آپ کو بتایا آپ نے کہ نہیں نماز پڑھائی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے نہیں پتا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں، یعنی کہ یہ انبیاء کرام کی جماعت ہے جن کو آپ نے نماز پڑھائی۔ اسی لیے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے، یعنی کہ سارے نبیوں کے امام، سب کی امامت کرنے والے کا شرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت جو ہے، اس کو یہ شرف حاصل ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے سامنے 3 یا 4 پیالے لائے گئے، جن میں دودھ تھا، شہد تھا، شراب تھا اور پانی تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند فرمایا۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند فرمایا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ پانی پی لیتے یا پانی لے لیتے تو آپ کی امت بہہ جاتی، اور اگر آپ شراب لے لیتے تو آپ کی امت بہک جاتی، اور آپ نے دودھ اختیار کیا تو اللہ نے آپ کی امت کو سنبھال لیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد شہد بھی نوش فرمایا، اور پھر وہاں سے ایک سیڑھی لائی گئی تھی جو زمرود کی تھی۔ زمرود یعنی کہ آپ سمجھنے کے اعتبار سے ایمرالڈ سمجھیں، جو گرین سٹون ہوتا ہے نا، جو بہت قیمتی پتھر ہوتا ہے، اس کی ایک سیڑھی لائی گئی بیت المقدس سے آسمانوں تک کے سفر کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اس سیڑھی پر پیر رکھ کر، یعنی کہ اس سیڑھی پر چڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کا سفر کرایا گیا، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر لے جائے گئے، اور پھر وہاں پر جو کچھ ہوا ہے
اس سفر کو یہاں سے جو شروع ہونے والا سفر ہے نا، جو مسجد الاقصیٰ سے یہ سیڑھی کے ذریعے جو زمرود، ہمیں اس چیز کی وضاحت نہیں ملتی کہ وہ سیڑھی کیسی تھی، کس طریقے کی تھی، لیکن بس اس چیز کی وضاحت ملتی کہ ایک سیڑھی لائی گئی تھی جو زمرود کی تھی. زمرود یعنی کہ جو جیسے میں نے آپ کو بتایا نا پریشیس اسٹون ہے، ایمرالڈ، اس کی بنی ہوئی یہ سیڑھی تھی جو بیت المقدس سے سیدھا آسمانوں تک کنیکٹ کرتی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر پیر رکھ کر چڑھتے ہوئے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آگے بڑھتے گئے اور پھر آسمانوں کا سفر آپ نے طے کیا ہے. تو انشاءاللہ اس کی وضاحت اگلی نشست میں آئے گی، کیونکہ اب تو وقت مکمل ہو چکا ہے. تو معراج کا یہ جو ایکچوئل والا معراج، یہ بھی معراج ہی کا حصہ ہے جو اب تک میں نے بیان کیا ہے، لیکن اسے اسرا کہا جاتا ہے ٹیکنیکل ٹرمز میں. تو ہم نے اسرا کی جرنی کو آج الحمدللہ کور کر لیا. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ جگہوں پر گئے ہیں، لیکن الگ الگ آسمانوں پر گئے، کیا معاملہ پیش آیا، کن نبیوں سے ملاقات ہوئی اور ان سے کیا گفتگو ہوئی، پھر بیت المعمور کسے کہتے ہیں، سدرۃ المنتہا کسے کہتے ہیں، اللہ نے کیا تحفے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات میں عطا کیے تھے، ان سبھی کی وضاحت انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں کریں گے. امید ہے کہ آج کا یہ جو سفر ہے اس رات وہ آپ کو سمجھایا گیا ہے، یہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا. اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹس ہے یا کچھ بھی آپ کو سوال ہے تو آپ بے جھجک پوچھ سکتے ہیں. اللہ سے بس یہی امید ہے کہ اللہ ہماری ان کوششوں محنتوں کو قبول فرمائے اور اس جڑنے کو اور ہمارے سننے کو، پڑھنے کو، بولنے کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے اس کو مغفرت کا سبب بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. اگلی نشست انشاءاللہ سیرت کے اعتبار سے اگلی سیٹرڈے سیم ٹائم ہوگی، اور پھر سنڈے انشاءاللہ ہماری عقیدے کے حوالے سے نشست ہوگی، جس میں اس کا کنٹینیوشن پارٹ آئے گا انشاءاللہ. تو آپ ضرور دیں. اللہ حافظ.